बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें। सदर आरिफ अलवी का लाहौर का अहम तरीन दौरा। लाहौर पहुंचने से पहले ऐवान सदर में हुकूमती वफ़द से क्या मामलात ज़ेर बहस आए? क्या आम इंतखाबात कबल अज़ वक्त कराने के लिए हुकूमती ऐवानों में कोई गुंजाइश मौजूद है? लाहौर के ज़मान पाक में सदर आरिफ अलवी और इमरान खान की मुलाकात कितनी अहम थी? 17 दिसंबर के ऐलान से पहले इमरान खान के पास कौन से ऑप्शंस बाकी हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है? सदर आरिफ अलवी ने हुकूमत की कौन सी आखिरी हद से इमरान खान को आगाह किया? परवेज इलाही को किस अहम शख्सियत ने अब लाल झंडी दिखा दी है? और मुनीस इलाही दौड़े दौड़े ज़मान पाक क्यों पहुंचे और किसका पैगाम लेकर वो वहां पर पहुंचे हैं और क्या ऑप्शंस ज़ेर बहस आए? ज़मान पाक पहुंचने वाले परवेज खटक के पास अहम पैगाम क्या था और सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान को किन खदशात से आगाह किया और आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली अपनाने के लिए मशवरा दिया है? और फिर इमरान खान ने किस इशू पर डू और डाई कहा है? व्यूअर्स, इन तमाम सवालात का जवाब आपके सामने रखेंगे और इस पर तफसील से बात करने से पहले आपको ये बताएं कि यह बात अब तय है कि अगर इमरान खान अपने ऐलान के मुताबिक दिसंबर की किसी तारीख को पंजाब और केपी के असम्बलियां तहरील करते हैं तो इसका मतलब है कि हुकूमत ऐवान सदर की तरफ से पेश करदा ज्यादातर मुतालबात मानने को तैयार नहीं। इसीलिए यह मुलाकात हुई और फिर आरिफ अलवी लाहौर पहुंचे हैं। ऐसी सूरत हाल में सदर आरिफ अलवी ने एक रोज पहले प्लान बनाया कि वह 14 दिसंबर को इमरान खान से ज़मान पाक में मुलाकात करेंगे। उन्होंने मिशन लाहौर के शेड्यूल में अगरचा कुछ सरकारी मसरूफियात भी शामिल कराई, ताहम वो 2-3 दिन लाहौर में रहेंगे, डेरे लगाएंगे वहां पर और मुसलसल इमरान खान से राब्ते में भी रहेंगे क्योंकि वो मीडिएशन का किरदार अदा कर रहे हैं। लाहौर रवानगी से पहले सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर में हुकूमती नुमाइंदों अयाज सादिक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है कि वो क्या डिमांड्स लेकर आए। ऐवान सदर में जिन अमूर पर बातचीत हुई उसके निकात में आपके सामने रख देता हूं, मगर इसके नताइज क्या निकले इसकी रुदात ज़मान पाक मुलाकात की अंदरूनी कहानी में मैं आपके सामने रखूंगा। व्यूअर्स, आपको बता दें कि जो सवालात सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से पूछे गए। नंबर 1, सदर मुमलिकत ने मोहतात अंदाज में पूछा कि आप समझते हैं कि मौजूदा बहरान का हल फौरी इंतखाबात में है? नंबर 2, क्या सूबाई असम्बलियों की तहलील, कौमी असम्बली और सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों से इस्तीफों के बाद क्या आपके पास आम इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता बचता है? नंबर 3, क्या सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद आप इन असम्बलियों के इंतखाबात में कोई रुकावट डालकर मजीद बहरान पैदा करने का कोई इरादा तो नहीं रखते? यह भी पूछा है उन्होंने। नंबर 4, क्या कौमी असम्बली में इस्तीफों के मसले का आप मजीद ताखीर का शिकार करने का कोई इरादा तो नहीं रखते? यह भी उन्होंने कहा अगर है तो बता दिया जाए। नंबर 5, आप क्या समझते हैं कि आप एक अदालत से इमरान खान को नाअहल करके या किसी केस में उन्हें गिरफ्तार करके मुल्क में इंतशार को रोक पाएंगे? और नंबर 6, और क्या ये इतलात दुरुस्त हैं कि अगस्त में वफाकी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद आप 6 माह तक हुकूमत की मजीद मुद्दत बढ़ाने के किसी आइनी ऑप्शन की तलाश में हैं? हुकूमती वफ़द ने इन तमाम सवालात का बहुत ही मुख्तसर जवाब दिया और मुख्तलिफ किस्म के जवाबात दिए जिस पर आरिफ अलवी साहब जो है कुछ ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आए। इसलिए उन्होंने इमरान खान को तमाम सूरत हाल से आगाह करने का फैसला किया और लाहौर रवाना हो गए। ज़मान पाक में इमरान खान और सदर आरिफ अलवी मुलाकात की अंदरूनी कहानी की दिलचस्प और अहम बात यह है कि जो हमारे ज़राए ने कन्फर्म की कि सदर मुमलिकत ने ज़मान पाक लाहौर पहुंचने से पहले इमरान खान को पैगाम दे दिया था कि वह बगैर वक्त ज़ाया किए अपने खिताब में यह ऐलान कर दें कि हम 17 दिसंबर के अवामी इज्तिमा में सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख हर सूरत देंगे। और फिर कप्तान ने ऐसा ही किया। ज़राए बताते हैं कि ज़मान पाक मुलाकात में सदर मुमलिकत ने सबसे पहले इमरान खान को इस खबर की तफसीलात से आगाह किया जो वो उन्हें मुख्तसर तौर पर सुबह दे चुके थे। ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान को आगाह किया कि लंदन में शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन की मुलाकात के बाद परवेज इलाही ने इसहाक डार के जरिए लंदन राब्ता किया। पंजाब असम्बली ना तोड़ने की सूरत में नून लीग में अपने लिए कुछ यकीन दहानियां मांगी, मगर नवाज शरीफ ने इसहाक डार के जरिए परवेज इलाही को पैगाम भेजा कि आप हमसे पहले धोखा कर चुके हैं, अब इमरान खान का सामना कर लेंगे, मगर आपके लिए फिल वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, यानी लाल झंडी दिखा दी गई।
ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب مونس الہی کو معلوم ہوا کہ صدر عارف الوی زمان پاک آ رہے ہیں اور عمران خان اپنے خطاب میں صوبائی اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ دینے کا اعلان کر چکے تو مونس الہی دوڑے دوڑے صدر مملکت سے پہلے ہی زمان پاک پہنچ گئے۔ ذرا یہ بھی بتاتے ہیں ویورز کہ مونس الہی نے عمران خان کو یقین دلایا کہ ہم مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہیں، آئندہ انتخابات میں بھی آپ کا ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور ساتھ دیں گے، لیکن ہماری گزارش ہے کہ اگر مارچ تک اسمبلیاں تحلیل نہ کریں تو تحریک انصاف اور کاف لیگ دونوں کو یہ فائدہ ہوگا۔ مگر عمران خان نے مسکرا کر مونس الہی سے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم ایک ساتھ چلیں گے۔ مونس الہی کے منت ترلے سے عمران خان کو یہ معلوم ہوا کہ صدر نے انہیں کیوں ملاقات سے پہلے ہی 17 دسمبر کے اعلان کا مشورہ دیا تھا۔ صدر عارف الوی کی عمران خان سے ملاقات کے چند اہم نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، صدر نے عمران خان کو بتایا کہ حکومت قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کے انتخابات مقررہ مدت سے پہلے نہیں کرائے گی۔ انہوں نے مذاکرات کے اس ایجنڈے کو اب لاک کر دیا ہے، یعنی یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ نمبر 2، صدر نے بتایا کہ اگر آپ 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو بظاہر حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ 90 روز میں اس پر الیکشن کرا دیں گے، مگر گورنر ہاؤس سمری کو روک سکتا ہے اور پھر عدالت سے رجوع کیا جائے گا، جس میں مزید وقت ضائع ہو جائے گا۔ نمبر 3، صدر نے کہا کہ اگرچہ لندن سے پرویز الہی کو مکمل طور پر لال جھنڈی دکھا دی گئی، مگر آپ نے ان باپ بیٹے پر اور ان کی سیاست پر نظر رکھنی ہے۔ انہیں اپنے لائے عمل سے اس وقت تک آگاہ نہیں کرنا جب تک اسمبلیاں توڑ نہیں دی جاتی۔ نمبر 4، ذرائع کے مطابق کپتان نے صدر کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا اور کہا کہ ایسا کیوں کرنا ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ صدر نے جواب دیا کہ مسلم لیگ کاف کے 6 سے 7 اراکین پنجاب اسمبلی چودھری شجاعت سے رابطے میں ہیں، وہ کسی بھی وقت پرویز الہی کا کھیل الٹ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ایسی کوئی موومنٹ نظر آئے تو پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری موو کر دی جائے۔ نمبر 5، ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ صدر نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ نواز شریف، مریم نواز، آصف علی زرداری، فضل الرحمان کسی صورت عمران کو کیسز میں ریلیف دینے کے حق میں نہیں ہیں، بلکہ اب تو ایسا کرنے پر فضل الرحمان صاحب نے یہ دھمکی دے دی ہے شہباز شریف کو کہ وہ اتحاد سے الگ ہو جائیں گے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ کپتان نے صدر سے رائے طلب کی اور صدر نے اس پر جواب دیا کہ 20 دسمبر سے شروع ہونے والے کیسز کے بارے میں قانونی ٹیم کو آپ متحرک کر دیں، یعنی پہلے سے زیادہ ایکٹیو نظر آئے۔ فوری طور پر اگلی عدالت میں اپیلوں اور حکم امتناعی کے بارے میں کاغذات تیار رکھے جائیں۔ ہمیں سخت قانونی جنگ لڑنا ہوگی۔ نمبر 6، ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ صدر مملکت نے عمران خان کو آگاہ کیا کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی صورت میں نگران حکومت بھی وفاق کے اثر و رسوخ میں آ جائے گی اور پنجاب بھی آپ کے لیے غیر محفوظ ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ اسمبلی تحلیل کرنے کا آپشن 20 دسمبر سے 22 دسمبر تک کیسز کے فیصلے تک دیکھ کر کیا جائے، تاکہ اگر یہ آپشن استعمال نہ کرنا ہو تو تیر کمان سے نہ نکلے۔ ویورز، آپ کو بتا دیں کہ وہ تمام آپشنز ہیں جو صدر عارف الوی نے اپنی اس ملاقات میں عمران خان صاحب کے سامنے رکھے، اور یہی وہ بنیادی نقطہ تھا جو حکومتی وزراء جا کر صدر عارف الوی کو ملے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام آپشنز جو ہیں جو حکومت وقت کی طرف سے، وفاقی وزراء کی طرف سے رکھے گئے صدر عارف الوی صاحب کے سامنے، تو پھر یہ کیوں جا رہے ہیں اگر انہوں نے انتخابات بھی نہیں کروانے، انتخابات کی تاریخ بھی نہیں دینی، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ضمنی انتخابات کرانے پڑے 150 نشستوں پر جیسا رانا ثناء اللہ نے کہا تو ہم کروا دیں گے۔ اگر 2 اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اس صورت میں بھی انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ پاکستان مسلم لیگ نون لندن میں بیٹھا ہوا بابا کیا کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی تاکہ وقت ضائع ہو، جنوری گزر جائے، فروری آ جائے تو پھر اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو آپشن ہے یہ مکمل طور پر ایگزاسٹ ہو جائے گا۔ میں اس لیے بار بار آپ کے سامنے یہ حقائق رکھ رہا ہوں کہ اگر اب یہ اسمبلی تحلیل نہ کی گئی تو جنوری میں اس اسمبلی کو تحلیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کچھ اور طاقتیں اس کا فائدہ جو اٹھائیں گی۔ اور آج جو یہ بات صدر عارف الوی صاحب کی طرف سے بھی اندرونی کہانی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، بتایا گیا کہ جو نگران حکومت آنی ہے اس کے اوپر بھی اثر و رسوخ جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ہوگا، اور وہاں پر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، چونکہ نگران حکومتیں جب بھی بنتی ہیں نا تو لوگ، ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ٹپکتے ہیں، اور جو کردار ہوتے ہیں پیچھے ان کے ہاتھ کسی اور کا ہوتا ہے اور ان کرداروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا
کہ جو نواز شریف صاحب ہیں، ان کی موومنٹ جس کا میں ذکر بہت دیر سے پہلے بھی آپ کے سامنے متعدد دفعہ کر چکا ہوں، ان کے لیے آپشن جو ہیں بہت ہی واضح ہو جائیں گے، اور اس نقطے پر بھی کوئی گفتگو جو ہے پرویز الہی سے بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف صدر عارف الوی کو جو بار بار انگیج کر رہے ہیں اسی نقطے کے حوالے سے بار بار جو ہے وہ انگیج کیا جا رہا ہے۔ لیکن عارف الوی صاحب نے تمام گفتگو جو ہوئی، جو میڈیشن کا کردار ادا کر رہے تھے، کیونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف ہیں، لہٰذا انہوں نے خان صاحب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب خان صاحب کے پاس آپشنز جو ہیں بڑے واضح ہیں، اور کس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اب یہ تمام آپشنز خان صاحب 17 تاریخ کو قوم کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا، خان صاحب نے سب سے ملاقات کی ہے، انفارمیشن اکٹھی کی ہے، اب یہ آپشن ان کے پاس ہیں، اور جو وفاقی وزراء کی ملاقات ہوئی وہ آگے چل کر میں آپ کو اندرونی کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا، نکات میں نے آپ کو پہلے بتا دی، لیکن پرویز خٹک صاحب کچھ اطلاعات لے کر عمران خان صاحب کے پاس پہنچے ہیں۔ ایک تو پرویز خٹک نے بھی عمران خان کو نااہل قرار دلوانے کی کوششوں کے حوالے سے خدشات کی، جو صدر صاحب کے خدشات تھے، اس کی تصدیق کی ہے، اور مشورہ یہ دیا ہے کہ پنجاب اسمبلی توڑ کر کچھ روز کے لیے کے پی اسمبلی اپنے پاس رکھی جائے، مگر عمران خان نے کہا کہ اگر دونوں اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخیں الگ الگ ہوئی تو حکومت پر دباؤ کا وہ اثر نہیں پڑے گا جس کا ہم نے پلان کر رکھا ہے۔ مگر خٹک صاحب کا اصرار یہ ہے کہ حکومت آپ کو دیوار سے لگانے کا جو پلان کر رہی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس محفوظ صوبے کا ہونا ضروری ہے۔ ویورز، اب جو لیگی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے چودھری سالک کو یہ ٹاسک سونپا ہے کہ وہ کاف لیگ کے 6 سے 7 اراکین اسمبلی کو قابو میں رکھیں۔ جو میں نے آپ کو خبر پہلے دی تھی نا، اب یہ کوششیں تیز ہو گئی ہیں، اور یہاں پر لندن میں یہ بہت خبر تیز ہے، اور پرویز الہی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہوئی تو استعمال کریں گے، اور اگر پرویز الہی بغیر وزارت اعلیٰ مانگے نون لیگ سے ملنا چاہیں گے تو پھر ہم اپنی شرائط پر ان سے بات آگے بڑھائیں گے۔ یعنی یہ معاملات جو ہیں اس پوائنٹ پر آ کر رک گئے ہیں، اور چودھری سالک صاحب جا کر لوگوں کو اب توڑیں گے۔ دوسری جانب جو اسحاق ڈار صاحب ہیں نا، نے ایک انٹرویو دیا ہے ویورز، اور صدر مملکت کے ان کے جو خدشات کی انہوں نے تصدیق کر دی ہے۔ ان کے پاس حکومت کی مدت بڑھانے کے لیے 6 ماہ کا آپشن زیر غور ہے، مگر ہم اس کا فیصلہ اگست کے مہینے میں کر سکتے ہیں، یہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اہم ترین بات جو سامنے آئی، اگر جون تک پرویز الہی اسمبلی تحلیل کے عمل کو ٹال سکتے ہیں تو آئین کے مطابق عام انتخابات سے 2-2.5 ماہ پہلے ضمنی یا صوبائی اسمبلی کے انتخابات نہ کرانے کا آپشن موجود ہے۔ حکومت ان تمام آپشنز کے لیے عمران خان کو انگیج کر رہی ہے، اور اسی لیے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب ویورز آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے خدشات اپنی جگہ، مگر جن طاقتور حلقوں نے NRO 2 دینا تھا اس پر 90% عمل ہو چکا ہے۔ اب صرف نواز شریف کی واپسی باقی ہے، جن کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نگران حکومت کو زیر کرنا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے مشکل نہیں ہوگا، اور پھر نواز شریف نگران حکومت کے دور میں ابھی آسانی سے، یعنی پنجاب میں جو ان کی انتخابی مہم ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور یہ ان کے لیے شاید آسان ہوگا۔ تو ویورز، یہ اندرونی کہانی تھی ان 2 ملاقاتوں کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر ابھی بھی حکومت ان آپشنز پر غور کر رہی ہے کہ ہم نے 6 ماہ مزید جو ہے وفاقی حکومت کو چلانا ہے، اپنے کیسز کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے، قانون سازی اور دیگر امور جس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس ملک کے اندر الیکشن 6 ماہ بعد ہوں، سال بعد ہوں، عمران خان صاحب کا جیتنا جو ہے وہ یقینی ہے، اور اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سب بحران ہیں اس پر قابو پا سکتے ہیں زیادہ وقت گزار کر، تو یہ سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جتنا نقصان سیاسی طور پر ان تمام جماعتوں کو ہوا، اور اگر یہ اپنے جو غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے تو یقیناً ان کا آئندہ انتخابات کے بعد کوئی نام لینے والا جو ہے پاکستان کی سیاست میں موجود نہیں ہوگا۔ اب حکومت وقت کر کیا رہی ہے؟ اگر آپ خبریں سنیں نا پاکستان کے ایوانوں سے جو آ رہی ہیں، ایک مشکل یہ پڑ گئی ہے ڈار صاحب کو، جو یہ دعوے کر رہے تھے۔ میرا ان کے ساتھ لندن میں بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا، اور میں ہمیشہ سے ان کو کنفرنٹ کرتا تھا ان کی پالیسیز کے حوالے سے، ان کی جو پاکستان سے باہر رہنے کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر، کہ انہیں پاکستان جانا چاہیے، کیسز کا دفاع کرنا چاہیے، لیکن جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم ڈالر کو 200 روپے سے نیچے لے کر آئیں گے۔ پاکستان میں اوپن مارکیٹ میں آپ کو ڈالر جو ہے وہ 246 کا مل رہا ہے، اور زر مبادلہ جو ہیں ان کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، پاکستان میں ڈالر موجود نہیں ہیں۔
جب پاکستان میں ڈالر موجود نہیں ہوگا تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی اکانومی پہ پڑتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جس پر بار بار خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ معیشت، اکنامک جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اسے کون دیکھے گا، اور پاکستان میں جو ایک ایمرجنسی ہے وہ لگانی پڑے گی، اور اگر نہیں لگتی تو پھر یقیناً ٹیکنیکلی تو ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں، صرف اعلان ہونا باقی ہوگا کہ ہم نے کب جو ہے یہ تسلیم کر لینا ہے کہ یہ حکومت چلانے کی ہماری سکت نہیں ہے۔ اب دو کام کیے گئے، ایک تو ڈالر ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوگا، اور پھر ڈار صاحب نے میرا خیال ہے کہ ہتھیار پھینک دیے ہیں، اور وہ اب یہ کہتے ہیں کہ جو مافیاز ہیں ہنڈی کے ذریعے اور جو حوالے کے ذریعے جو پیسہ پاکستان سے باہر آ رہا ہے جا رہا ہے، اور اس کو روکنا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے ہار ایک طرح سے مانگ لی ہے، اور جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں انٹر بینک میں ڈالر 224.71 روپے کا ہے، دیکھیں یہ سب فضول بات ہے، کوئی ڈالر آپ کو اتنے کا ہوگا تو ملے گا نا، اوپن مارکیٹ میں آپ جائیں، میری پاکستان میں بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، ڈالر مارکیٹ میں موجود نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا جو اس میں ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، پاکستان سے باہر لوگوں نے پیسہ بھیجنا پاکستان میں بند کر دیا ہے، وہ اسی لیے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس طرف حالات جائیں گے، اور یہ جو پالیسیز بنا کر ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہیں، پاکستان کے لیے تو کوئی پالیسی نہیں بنی۔ سلیمان شہباز کے لیے قانون سازی ضرور ہوئی ہے، مریم کے لیے قانون سازی ضرور ہوئی ہے، اور باقی ہاؤس آف شریف جو زرداری صاحب کی بہن ہے، ہمشیرہ ہیں، ان کے لیے قانون سازی ضرور ہوئی ہے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ پاکستان کے لیے ڈالر کو نیچے لانے کے لیے کسی قسم کی کوئی قانون سازی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ تو طے ہو گیا کہ حکومت نے اصولی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ خان صاحب کو انگیج کریں، لیکن خان صاحب کو چاہیے، جو میں نے آپ کے سامنے یہ جو اندرونی کہانیاں رکھی ہیں، میں نے آپ کے سامنے حالات رکھ دیے کہ آپشنز کیا ہیں اور خان صاحب ان آپشنز کو کس طرح استعمال کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پنجاب میں بھاگنے دوڑنے کی بات تھی پرویز الہی صاحب کی مدد سے، یا چوری سالک کی مدد سے، یا عمران خان کی حکومت جائے گی اور نواز شریف پنجاب میں کس طرح موومنٹ کرتے ہیں، وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اور پھر دوسری طرف یہ جو لال جھنڈی دکھائی گئی ہے، اگر آپ پرویز الہی صاحب کا کل کا بیان جو بہت ہی اجلت میں آیا وہ سن لیں، تو انہوں نے امپورٹڈ حکومت کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے۔ تو یہ انڈیکیٹرز ہیں اور کچھ خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی۔ پرویز الہی صاحب کے لیے ایک ہی آپشن بچا ہے، اور آپشن یہ ہے کہ وہ عمران خان کا بھرپور ساتھ دیں، پاکستان کی عوام ان کا ساتھ دے گی۔ اگر انہیں اپنی سیاست بچانی ہے تو ان کے لیے ضروری ہے، اگر کوئی ڈنڈی ماری گئی نا، اور اگر انہوں نے کچھ ایسا کام کیا تو مونس الہی صاحب نوبڈی کیئرز، پرویز الہی نوبڈی کیئرز، یہ ایک جو چھاپ ہے نا ان کے اوپر، اس کے اوپر مہر لگ جائے گی، اور پھر ان کا ریوائیو جو ہے ہونا انتہائی ناممکن ہو جائے گا۔ حکومت وقت نے یہ جو اعلان کیا کہ ضمنی انتخابات ہم کروا دیں گے 150 سیٹس کے اوپر، اور پھر دوسری طرف 2 جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی، میرا خیال ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان کو اب نہیں روکا جا سکتا۔ عارف الوی صاحب کا لاہور میں پہنچنا اور پھر یہ سارا عمل جو کیا گیا ہے، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ دونوں طرف سے پوزیشن اب لے لی گئی ہے، لیکن خان صاحب کا پلڑا آج بھی بھاری ہے۔ تمام سیاسی آپشن عمران خان صاحب کے پاس موجود ہیں۔ ویورز، یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔